बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल का ईरान पर किए गए हमले में अपना हदाफ कामयाब ना करने पर ईरान का सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खामेनी और दीगर क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद भी आज 25 रोज हो गए नाकामी के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था अमेरिका ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया, हम पर एटम बम बना रहा है, इसराइल पर हमला करेगा, ये इसकी क़यादत ही नहीं रही कि हम मुज़ाकरात किससे करें। बहरा हुर्मुज़ को 24 घंटे का नोटिस देता था। आखिर अपनी नाकामियां देखते हुए और अपने मुल्क में अमेरिका में ही अपना ग्राफ 88% गिरने पर कि ये अमेरिकन अवाम ने 88% ट्रंप को एक साइको करार दे दिया और कहा इसने मकबूलियत में कमी हुई और खुद ही अब ईरान के साथ मुज़ाकरात पर आ गया। पसे पड़ता इस मुज़ाकरात में आप बीबीसी देख लें, अल जजीरा देख लें, CNN देख लें, राइटर देख लें, आप फॉक्स न्यूज़ देख लें, अरब न्यूज़ देख लें, ईरानी मीडिया देख लें या जितने भी हैं, बिलाहिर ईरान रशिया की इंटरफेरेंस के बाद अमेरिका को टेबल पर आना पड़ गया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था अब क़यादत ही नहीं रही। अब आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में होंगे इसमें ईरान, इसमें चीन और रशिया का मेन किरदार है। नाज़रीन, ये जंग जो 5 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीर वाले दिन रोकने का कहा, ये सिर्फ उसने कहा था मैं उनकी एटमी तनसीबात पर, एनर्जी प्लांट पर हमले करूंगा, और ईरान ने कहा था कि मैं मिडल ईस्ट और जहां जहां कोई सऊदी अरब और इसराइल है उन पर बताबड़तोड़ हमले किए, साफ पानी पर करूंगा। उसके बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। बज़ाहिर ये तलक मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, लेकिन इसके फैसले कहीं और होंगे। हम मुफ्त के चौधरी बन रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में हस्पतालों में एमरजेंसी इलाज नहीं करा सकते, अरबों रुपए खाने वाले। खैर, ये पाकिस्तान में तो जुल्म की दास्तान ज़माने ददहाम है, लेकिन ये वार अगर ख़त्म होती है तो दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये वार दुनिया में फैल चुकी थी। ईरान और नेतन्याहू पर हमले के बाद इसराइल की तनसीबात पर जो ईरान ने अपने लेटेस्ट मिसाइल से हमले किए, उनके कई किताबों के ऑथर्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक साइको आदमी है, ये मुल्क की सदारत के काबिल नहीं, और इसके लिए अमेरिका में 28 तारीख को लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं और अमेरिका को अब मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कह दिया कि अब मुज़ाकरात हमारी शराइत पर होंगे, आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जंग बंदी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। हाँ, पाकिस्तान के मजालम, हस्पतालों में जुल्म, ज्यादती, एमरजेंसी पे हाउस जॉब करने वालों को बुला के लोगों की जिंदगियों से खेलने वाली पंजाब हुकूमत, कभी तो आपका यौम एहतसाब आएगा। ये जो अफसरान आपने मनपसंद लगाए हैं, जो सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, जो जजों को हरासा करते हैं, जो सियासतदानों को हरासा करते हैं, तालीम और सेहत देने में सबसे निचला दर्जा इस वक्त पंजाब हुकूमत में है। कोई सरकारी सियासतदान, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट का बच्चा बगैर प्रोटोकॉल के सब तक जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। जानवर फसलों का अब आ जाते हैं अहम वार, ईरान अमेरिका वार। ईरान के साथ 5 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जैसा तकबर से कहता है 5 दिनों में डील हो सकती है, मुतद्दा नकात पर इतफाक होंगे, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे। ट्रंप कहता है ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमाओं से बातचीत की। पहले कहता था उनकी क़यादत ही नहीं रही। इसके कोलो फेल के तजाद पंजाब पाक हुकूमत से भी ज़्यादा है। लेकिन हर पंजाब हुकूमत जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों में बहुत भारी है। एक एक स्टोरी पर जिन्हें अपने जहाज के लिए अमेरिकन गैर मुल्की पायलट चाहिए 32,000 देने वाले, वो गरीब की 25,000 तनख्वाह या 50,000 तनख्वाह वाले का दर्द क्या जानेंगे। इन जालिमों का अंजाम इबरतनाक होगा मेरे अल्लाह के हुक्म से। खैर नाज़रीन, अब ट्रंप का कहना है ईरान काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की है। अमेरिकी सदर मालूम नहीं मुश्तबा अमनी जिंदा है या नहीं, इन्हें तमाशा नहीं बनाना चाहते। पहले कहते थे ये मैटर ही नहीं करते। अब निज़ाम कुदरत देखे, डोनाल्ड ट्रंप थूक के बार बार चाट रहा है।
کئی کتابوں کے آتھرز، ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں 2015 میں ایک آتھرز نے لکھا تھا، یہ ایک سائیکو کیس ہے امریکہ کا، اگر یہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو دنیا تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ٹرمپ کہتا ہے ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن معاہدہ ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ خطے کے لیے بڑی پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، یہ 5 جو دن کا اس نے ٹائم دیا ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، سیز فائر ہوا ہے کہ امریکہ بحیرہ ہرمز پر قبضہ نہیں کرے گا، ایران کی توانائی، بجلی اور پانی پر حملہ نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں ایران نے جو کہا تھا جہاں جہاں مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل میں صاف پانی جاتا ہے، صاف پانی کے ذخائر کلیئر کیے جاتے ہیں، میں اس پر حملہ نہیں کروں گا۔ باقی ایران نے گزشتہ روز بھی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور سعودی عرب، کویت، جن اسلامی ممالک نے، خلیجی ممالک نے ان پر حملہ کیے۔ یہ جوابی کارروائی جاری ہے، یاد رکھیں یہ بڑی جنگ رکی ہے جس پر امریکہ تنہا ہو گیا تھا، یورپ اور جاپان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران کا اس بارے میں واضح موقف آیا ہے۔ ایران نے کہا جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجیکل شرائط پیش کر دی ہیں، اس کے بغیر جنگ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یہ امکانی کرائے۔ تو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کے نام پر جنگ مسلط کر چکا ہے۔ ایرانی اہلکار نے دوسری شرط خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے، یعنی کہ خلیجی ممالک کے جو اربوں روپے کھا گیا، اس کے اڈے بند کیا جائے جو دوسرے ملکوں میں حملہ، یعنی کہ ایران پر حملہ خلیجی ممالک سے کیا گیا اور اسرائیل سے کیا گیا۔ یاد رکھیں اسرائیل اور ایران کا فاصلہ تقریباً 1500-1600 کلومیٹر ہے، جبکہ امریکہ کا 10,000 سے زیادہ ہے، اور خلیجی ممالک ساتھ ہے، اسی لیے امریکہ نے وہاں سے ایئر بیس لی اور ایران پر حملے کیے۔ ایران کی تیسری شرط یہ ہے کہ جنگ کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہرجانے کی ادائیگی دی جائے، جتنے اربوں خربوں کا نقصان دیا جائے۔ چوتھی شرط تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے، اور ایران اہلکاروں کو 5ویں شرائط ابنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد ہو، جیسے دوسرے ملک ٹول ٹیکس لیتے ہیں، بحیرہ ہرمز پر ایران کا بھی آئینی اور قانونی حق ہے۔ دوسرا، ایران نے اپنے تمام نقصانات کی تلافی تک جنگ بندی نہیں کرے گا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر۔ ایران کا موقف ہے کہ تمام پابندیاں ختم کی جائیں، محسن رضائی مستقبل میں کیس بھی حملے سے بچانے کے لیے عالمی ضمانت فراہم کی جائے۔ محسن رضائی، امریکہ تو ہمیشہ جھوٹ بول کے وار کرتا ہے، جیسے پنجاب حکومت انصاف کے نام پر انتقام لیتی ہے، اور موجودہ حکمران بھی عدل کے نام پر عداوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور کا جو برا حال کیا ہے، یہ داستانے میں آج کل ہسپتالوں میں مختلف وزٹ کر رہا ہوں، اور جو انسانوں کے ساتھ سرکاری کچھ اچھے ڈاکٹر ہیں جانوروں سے بدتر ہے، مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ڈاکٹروں کی طرف سے اذیت اور تکلیف دہ لمحات گزرنے پڑتے ہیں ہسپتال میں رہنے والے، لیکن ہم دنیا کے جگہ، کیونکہ پاکستان میں تو انسانی حقوق ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ تمام نقصانات کی تلافی جنگ بندی نہیں کریں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ تمام پابندیاں ختم کی جائیں۔ محسن رضائی، مستقبل میں کسی بھی حملے سے بچاؤ کے لیے عالمی ضمانت فراہم کی جائے۔ اس بار ایران سخت رد عمل دے گا اور امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا۔ محسن رضائی، اور اس کے نکلے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی ممالک کو لڑانا چاہتا ہے، پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، بحرین ہو اور دیگر ممالک ہو، یہ اپنی جنگ ہم پر ڈالنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا کردار بھی اس میں بہتر رہا، گو کہ ہم ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں۔ جو حکومت ہی اس فارم 47 کے ساتھ جال سازی سے آئی ہو، وہ عوام کی ترجمانی کیسے کر سکتی ہے؟ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر 38واں میزائل لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نا جنگ بندی ہوئی ہے کہ وہ ان کی توانائی اور ان کے صاف پانی پر نہیں کرے گا، باقی جنگ جاری ہے، ایران جواب دے رہا ہے، اور اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے ایران پر۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر 38واں میزائل لہر کا آغاز ہے۔ ایران نے تل ابیب اور امریکی فوجی اڈوں پر ملٹی وار ہیڈ میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل فوج نے بھی ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کر دی ہے، خود اسرائیل نے۔
ایران نے فوج کے حملے کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیغام جاری کیا ہے کہ ٹرمپ آسمان کو دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے ایران کی جانب سے، بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی فوج ناظرین جو ملک شخصیات کو مضبوط نہیں کرتی، اداروں کو مضبوط کرتی ہے، ایک پورا سسٹم بناتی ہے، لیڈر 1 2 3 4 سٹیپ بائی قرار کی کرتی ہے، وہی قوم جنگ کر سکتی ہے۔ باقی تو ادھر تو پاکستان میں شخصیات کو مضبوط کرنے کے لیے میڈیا کو کنٹرول کر، دنیا کو کنٹرول کر کے، مخالفین کو زبان بند کر کے، یہ ترقی نہیں، یہ دہشت ہے۔ دہشت کا خاتمہ وحشیانہ انداز میں ہوگا۔ ناظرین امریکہ کے ٹرمپ کے حملے روکنے کے اعلان کے باوجود امریکی سینٹ کام کی جنگی کارروائیاں بھی جاری ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا جس پہ ہوا تھا۔ مقررہ اہداف کو انتہائی مہارت کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ سینٹ کام پر کہا کہ 28 فروری سے اب تک تقریباً 9000 اہداف کو نشانہ بنایا سینٹ کام، اور حملوں میں 140 بحری جہاز تباہ کیے، اور جو کہ اس سے زیادہ ایران میں نقصان ہوا ہے، اس سے 100 گنا نقصان ہوا ہے۔ جنگوں میں ہمیشہ سچ کا قتل ہوتا ہے۔ انہوں نے 140,000 یعنی کہ ٹنوں کے حساب سے بارود ایران میں پھینکا، لیکن وہ قوم ہے، وہ فارم 47 کے تحت حکومت نہیں بنی، وہ صحافیوں کی زبان بندی نہیں کی گئی، ججوں کو ہراساں نہیں کیا گیا، بہنوں بیٹیوں کو نہیں اٹھایا گیا، ان کا صدر علی خامنئی ہوا، مجتبیٰ خامنئی آ گیا اور اس کی اوتھ ٹیکنگ پر کروڑوں ایرانی، لاکھوں لوگ نکل آئے۔ یہ ہے فرق قوموں اور چند طاقتور شخصیات کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی کرے اور انصاف ہو۔ ناظرین آئل ریزرو کی اس بیان کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے۔ خام تیل کی قیمت میں امریکہ میں ایک بار پھر، پہلے خاصا کمی ہوئی، پھر ایران کے حملے کے بعد جواب کے بعد اضافہ ہوا۔ خام تیل کی قیمت میں ایک بار پھر $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی، جو $93 تک آئی تھی۔ برنٹ کروڑ کی قیمت 3% اضافے سے $103، معافی چاہتا ہوں اس کا پروناؤنس شاید میں صحیح نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس پاکستانی حکومت میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے۔ چند لوگوں نے، چند طاقتور لوگوں نے اپنے اداروں کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں اور عوام کی پریشانی کا بھی۔ برنٹ کروڑ کی قیمت 3% اضافے سے $130 فی بیرل ہو گئی ہے، جو $97 پر آ گئی تھی۔ امریکی خام تیل $91 بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ WTO 3.5%، WTO 3.5% سے بڑھ کر $91.20 تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز ٹرمپ کے بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 10% کمی آئی تھی۔ میں گزشتہ روز کی بات کرتا ہوں۔ ناظرین پاکستان بھی چودھری بن رہا ہے۔ پاکستان کا میڈیا آپ کو پتہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے، اور پاکستان کا کردار بھی اچھا ہے۔ اگر پاکستان کی سرزمین میں آئندہ یہ مذاکرہ ہوتے ہیں، وہ کس کا فیصلہ امریکہ، اسرائیل، چین، رشیا اور خلیجی ممالک، اہم ممالک کریں گے، لیکن ہمارے جو حکمران یا جو طاقتور حلقے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ اس میں جنگ میں ختم کرانے میں پاکستان کے کردار کو بھی نمایاں کرے۔ لیکن پاکستان میں ظلم کرانے والے دنیا کی جنگ ختم کرا رہے ہیں۔ عجیب سا مذاق لگتا ہے، لیکن جنگ کا خاتمہ اچھی خبر ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کلیدی کردار ہے۔ خلیجی جنگ ختم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس ہوا، گو کہ پاکستان میں طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ میں نے کہا نا مین سٹیک ہولڈر ہے امریکہ، اسرائیل، ایران، چین، رشیا اور خلیجی ممالک، اور یورپ نے اور برطانیہ نے، آسٹریلیا نے، جاپان نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب وزیر اعظم نے بھی کارروائی ڈال دی، ہمارے شہباز شریف صاحب۔ پاکستان کے بارے میں تو سوچے، سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بین سے ملاقات نہیں کرانے دی گئی۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی صلح کرا رہے ہیں، ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں ہونے دی، ذاتی معالجین سے چیک اپ نہیں کرایا گیا۔ تیسری دفعہ چھپ کر عمران خان کا ہسپتال چیک اپ کرایا گیا۔ کبھی دیکھ تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا، نامادی چاہتا ہوں میں شاعری میں اچھا نہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اسحاق ڈار اربوں خربوں کی بیرون ملک پراپرٹی رکھنے والوں کی کوششوں پر بریفنگ دی۔ اب ان کا ذکر کرنا تو ضروری ہے۔ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف میرے بھی وزیر اعظم ہیں، لیکن میں ان کی حکومت میں جتنے مظالم ہوئے ہیں اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔
نائب وزیر اعظم ساکھڑا کے ساتھ بریفنگ انہوں نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف کی آج صدر آصف علی زرداری فارم 47 والے سے بھی اہم ملاقات ہوئی ہے. دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے اور اس نے کہا کہ شریف فیملی مودی کا یار ہے غدار ہے. زرداری نے شریف فیملی میں کہا تھا ان کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, لیکن اب دونوں ایک دوسرے کے ووٹوں کے فارم 47 سے صدر اور وزیر اعظم بنے اور پیار اور محبت دیکھیں اور اللہ ان کا پیار قائم رکھے اور نفرتیں ختم کرے ملک سے. وزیر آصف زرداری سے اہم ملاقات کی. تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو عالمی سطح پر تسلیم کرنا خوش آئند ہے. وزیر اعظم صاحب اگر فریقین عادی ہوئے تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین. سوال کیا گیا کہ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں, اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے. ترجمان دفتر خارجہ حسین. پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارت کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستانی ناظرین, میں نے بتایا کہ اصل ہے کہ امریکہ نے کہا تھا بحر ہرمز کو کھلائیں, وہ کھلانے میں ناکام ہو گیا. ایران نے چھوٹی چھوٹی آبدودوں سے سرنگیں بچھا دی. دنیا میں ایک نئے بورا جنگ کے قریب چلے گیا. امریکہ تنخواہ ہو گیا. ایسے میں جن جن ممالک نے بشمول پاکستان کردار کیا, اس جنگ کا خاتمہ ہی دنیا میں امن ہوگا. لیکن پاکستانی حکمرانوں سے ایک سوال ہے, سوال تو ہوگا, آپ کر رہے ہوں گے رول, اچھی بات ہے, پھر شیعہ علماء کیا بیان دے رہے ہیں یہ بھی سن لیں. چلے پاکستان میں ہونے والے مظالم کو بھی خاتمہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ جعلی فارم والے یا صحیح ہیں پاکستان کے وزیر اعظم, تو ہمیں اپنا ملک عزیز ہے. ناظرین صورتحال رکھی. ایران نے جو تابڑ توڑ حملے کیے, جو ایک قوم بن کے تسلسل 28 فروری سے ہو کے جنگ 25 تک جواب دیے, 24 مارچ تک, یہ اپنی مثال آپ ہے. پوری قیادت لیڈرشپ بڑی قیادت ختم ہو گئی, لیکن عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. پاکستان زندہ باد. شخصیات نہیں, ادارے مضبوط کریں, سسٹم بنائیں. سسٹم, یہ مافیا پاکستان میں مافیا, اس کا احتساب بھی بینگ مسلمان میرا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور دنیا کا حامی و ناصر ہو. جہاں رہے سلامت رہے. اور پاکستانی ہو, آپ کو بھی سلام. پاکستان زندہ باد.